अज़्ज़ व जल बंदे के दिल में डाल देता है। चलो चलो समेट लो, बरस रहा है देख लो। चलो चलो समेट लो, बरस रहा है देख लो। ये नूर इल्म व इश्क का न खाली हाथ तुम रहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम आपके सामने एक अपने सिलसिले का एक नया मुख्तसर नहव के ताल्लुक़ से जो रिसाला है दिरासतुन नहव, इसको हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। मुख्तसर रिसाला है, 16 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इसके मुसन्निफ़ जो हैं मुफ्ती सैयद अफज़ल हुसैन मोंगेरी अलैहि रहमत व रिदवान हैं। इनकी विलादत 1337 हिजरी में हुई और वफ़ात 1402 हिजरी में हुई। ये साबिक़ मुदर्रिस सदरुल मुदर्रिसीन मंदर इस्लाम बरेली शरीफ के सदरुल मुदर्रिसीन रहे हैं। बहुत मुख्तसर रिसाला है और बहुत ज़्यादा मुफीद बातें इसके अंदर हैं। ज़रूर आप इसको हासिल कर लें और मुताला करें, यकीनन आपके इल्म में फ़ायदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि लज़ी अंतक़ना बिकलिमतिल इस्लाम व वफ़क़ना लिइस्लाहिल अक़ाइदी वल कलाम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व हबीबिही व आलिही व सहबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबी। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसने हमें इस्लाम के कलमे से हमें इस्लाम का कलमा सिखाया और हमें जो है अक़ाइद और कलाम की इस्लाह की तौफ़ीक़ दी। और दुरूद व सलाम उसके रसूल और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर और उनके अदब याफ्ता असहाब पर जो उनके आदाब से अदब हासिल करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर ज़िक्र कर रहे हैं, नंबर 1, जो बात आदमी के मुंह से निकलती है उसको लफ्ज़ कहते हैं। इंसान जो भी बात बोलता है वो दो तरह की होती है, या तो वो बात बोलेगा वो ऐसी होगी कि जिसका माना और मफ़हूम होगा, या वो बात ऐसी होगी जिसका कोई माना और मफ़हूम नहीं होगा। तो अब ये दो तरह की इंसान की बोली होती है। तो अब इस तरह की दो तरह की बोली को, जिस तरह की बोली से कोई माना समझ में आए उसको हम मौजू कहेंगे, और जिस तरह की बोली से कोई माना वगैरह समझ में ना आए उसे हम मुहम्मल बेकार कहेंगे। जो बात आदमी के मुंह से निकलती है उसको लफ्ज़ कहते हैं। लफ्ज़ की दो किस्में हैं, नंबर 1 मौजू और नंबर 2 मुहम्मल। अब चूँकि मुहम्मल बिल्कुल बेकार है, जब ये ख़ुद ही पहले से बेकार है तो अब इसकी किस्में भी निकलेंगी नहीं, क्योंकि जो मानादार लफ्ज़ है उसी को हम इस्तेमाल करेंगे और उसी से हम जुमले वगैरह इस्तेमाल करेंगे। तो अब मुहम्मल अलग हो गया, अब मौजू बचा। मौजू उसे कहेंगे। अब मौजू की सारी किस्में आगे तफसील बयान करेंगे आपके सामने। मौजू, लफ्ज़ मौजू मानादार लफ्ज़ को कहते हैं और मुहम्मल बेमाना लफ्ज़ को कहते हैं। यानी मौजू उसको कहेंगे जिसका कोई माना हो उर्फ़ आम में और समझने में आता हो, और मुहम्मल उसको कहते हैं जिससे कोई माना ना हो। जैसे कि जैसे पानी, वानी में पानी मानादार लफ्ज़ है और वानी बेमाना, तो पानी मौजू है और वानी मुहम्मल है। कि पानी को देख कर के एक मखसूस पीने की चीज़ समझ में आती है, लेकिन वानी से कोई भी नहीं समझ में आता। इसी तरह चाय बोले हम तो चाय से एक पीने की चीज़ समझ में आती है, लेकिन चाय वाय बोलें ये वाय मुहम्मल है। इसी तरह बिस्तर, वस्तर, बिस्तर मौजू है और बिस्तर मुहम्मल है। इसी तरह रोटी, वोटी, रोटी मौजू है और वोटी मुहम्मल है। फिर उसके आगे नंबर 2, इस तरह से आपके सामने नंबर बहुत सारे आपके बयान करेंगे। अब जब से लफ्ज़ मौजू हो गया तो मुहम्मल तो निकल गया इससे। अब लफ्ज़ मौजू की दो किस्में। लफ्ज़ मौजू यानी जो ऐसा लफ्ज़ जो बामाना हो, तो उसकी दो किस्में हैं, मुफ़रद और मुरक्कब। मुफ़रद किसे कहते हैं और मुरक्कब किसे कहते हैं ये भी बयान कर रहे हैं।
مفرد اس لفظ موضوع کو کہتے ہیں جو چند لفظوں سے مل کر نہ بناؤ، یعنی اکیلا ہو، جیسے خالد، حامد، کرسی، قلم، کتاب، پین، بستر، قرآن، رحل، اس طرح سے جانماز، یہ سب ایک ایک معنی پر دلالت کر رہے ہیں، کئی لفظوں سے مل کر نہیں بنا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے مفرد، اکیلے معنی پر دلالت۔ اس لفظ موضوع کو کہتے ہیں جو چند لفظوں سے مل کر نہ بنا ہو، جیسے کتاب، قلم، دوات۔ مفرد ہی کو کلمہ بھی کہتے ہیں، تو مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے اور کلمے کا نام مفرد بھی ہے۔ تو اب اگر پوچھا جائے گا کہ کلمے کی کتنی قسمیں ہیں، تب بھی مفرد کی کتنی قسمیں ہیں، تب بھی یہی بتانا ہوگا، آگے چل کے بیان کریں گے۔ مفرد ہی کو کلمہ بھی کہتے ہیں، اور مرکب کسے کہتے ہیں؟ مرکب اس لفظ موضوع کو کہتے ہیں جو چند لفظوں سے مل کر بنا ہو۔ دیکھیے مرکب جو ہوتا ہے وہ ایک سے زیادہ، یعنی دو سے بھی مرکب بنتا ہے، اب یہ اس کی کوئی حد نہیں، 2، 3، 4، 5، تو یہ چلا جائے گا، مرکب اس طرح بنتا چلا جائے گا، لیکن کم سے کم مرکب کے لیے 2 جو کلمے تو ہونے چاہیے، اس سے کم ہوگا تو وہ پھر مفرد کہلائے گا۔ چند لفظوں کا سے مل کر نہ بنا ہو، چند لفظوں سے مل کر بنے گا تو وہ مرکب ہو جائے گا۔ مرکب کم سے کم 2 ہونا چاہیے اس کے اندر، اور اس سے کم ہوگا تو پھر مفرد ہوگا۔ اور مرکب اس لفظ موضوع کو کہتے ہیں جو چند لفظوں سے مل کر بنا ہو، جیسے اللہ غفور، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ یہ ایک لفظ ہے اور غفور یہ ایک لفظ ہے، دونوں سے مل کر ایک مرکب بنا تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مرکب ہے۔ رجل مومن، یہ رجل مومن مرد، یہ رجل ایک لفظ ہے، مومن دوسرا لفظ ہے، اس سے مل کر ایک مرکب بنا۔ اب یہ الگ بات ہے، آگے چل کے آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ مرکب موضوع بھی مرکب جو ہوگا تام بھی ہوگا، مرکب ناقص بھی ہوگا، لیکن اصل جو ہے وہ اب مفرد کی قبیل سے نکل جائے گا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ مرکب میں جانے کے بعد کون سی مرکب کی قسم بنے، لیکن مرکب ہو جائے گا جب اس کے اندر ایک سے زیادہ لفظ پائے جائیں۔ اب یہاں پر آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں نمبر 3 پر زمانہ۔ زمانے 3 ہیں، ایک ہوتا ہے زمانہ پاسٹ جس کو ہم ماضی کہتے ہیں، ایک زمانہ ہوتا ہے پرزینٹ جس کو ہم حال کہتے ہیں، اور ایک زمانہ ہوتا ہے فیوچر جس کو ہم مستقبل کہتے ہیں۔ ماضی وہ زمانہ ہوتا ہے، جیسے زمانے 3 ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی گزرا ہوا زمانہ، جیسے امسی معنی ہے گزشتہ کل، یعنی کل، یسٹرڈے، جو گزر گیا کل اس کو ہم کہیں گے یہ ماضی ہے، یعنی پاسٹ ہے۔ تو جو گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرے اس کو ہم کہیں گے ماضی پاسٹ۔ حال موجودہ زمانے کو کہتے ہیں، جیسے الوقت آج ہے، الیوم آج کا دن، ٹوڈے، الوقت وقت، تو یہ ہو گیا حال۔ مستقبل آنے والا زمانہ، مستقبل جو آئے گا، کل آئے گا، جس کو الغد، غد مانے کل یعنی ٹمورو، آنے والے جو کل کو اس کو ہم کہیں گے مستقبل یعنی فیوچر۔ تو زمانے 3 ہیں، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، ماضی، مستقبل، حال۔ اب اس کے آگے آپ کو بیان کر رہے ہیں، چونکہ مفرد کو ہی کلمہ کہتے ہیں تو کلمے کی اب 3 قسمیں۔ کلمہ جو ہے یہ مقسم کے درجے میں ہے اور اس کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ کلمے کی مختلف تقسیمات ہیں، وہ آگے آپ کو بیان کی جائیں گی بڑی کتابوں میں۔ مختلف تقسیمات ہیں کلمے کی، اسم، فعل، حرف بھی۔ پھر کلمے کی ایک اور قسم ہے ثلاثی مجرد، ثلاثی مدی، رباعی۔ پھر کلمے کی ایک اور قسم ہے 7 اقسام، صحیح، محمود وغیرہ۔ اب بیان فرما رہے ہیں کلمے کی 3 قسمیں، نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، اور نمبر 3 حرف۔ اب ہر ایک کی تعریف۔ اسم اس کلمے کو کہتے ہیں جو اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو اور اس کلمے سے معنی کے ساتھ اس کا زمانہ معلوم نہ ہو۔ یعنی اسم اسے کہیں گے جو کسی ذات، جگہ، مکان، شہر، کسی ملک وغیرہ پر دلالت کرے اور اس کے اندر زمانہ نہ پائے جائیں۔ یہ آپ طور پہ یاد رکھ لیں کہ اسم اسے کہیں گے جو کسی جگہ، ذات وغیرہ پر دلالت کرے، اس کے اندر زمانہ نہ پایا جائے اور اپنا معنی بتانے میں کسی کا محتاج بھی نہ ہو۔ اسم اس کلمے کو کہتے ہیں جو اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو اور اس کلمے سے معنی کے ساتھ اس کا زمانہ معلوم نہ ہو، جیسے کتاب، قلم، قرآن، رحل، مسجد، لوٹا، صندوق، گھڑی، اس طرح کی دنیا کی چیزیں آپ لے لیں تو اپنا معنی بتانے میں کوئی کسی کا محتاج نہیں، انسان اس کو سن کر کے سمجھ لیتا اچھا اس سے یہ چیز مراد ہے۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ فعل کے اندر بھی صرف یہی ہے، لیکن فعل کے اندر یہ ہوگا کہ زمانہ پایا جائے گا۔
معنی مستقل پر فعل بھی دلالت کرے گا، لیکن فرق دونوں کے اندر یہ ہے کہ اس میں کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا، فعل کے اندر زمانہ پایا جاتا۔ فعل اس کلمے کو کہتے ہیں جو اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو اور اس کلمے سے معنی کے ساتھ اس کا زمانہ بھی معلوم ہو۔ جیسے ذہبہ، ذہبہ گیا، اس لفظ کے ساتھ معنی معلوم ہوا، ساتھ ہی ساتھ زمانہ بھی معلوم ہوا کہ پاسٹ معنی ہے، زمانہ ہے۔ یذہبو جاتا ہے، تو اس سے جو ہے معنی بھی معلوم ہوا اور اس کا زمانہ بھی معلوم ہوا، حال یا مستقبل۔ چونکہ مضارع کے اندر دو زمانے پائے جاتے ہیں، متعین ایک کا کرتے ہیں، حال ہوگا یا مستقبل ہوگا۔ حرف جو ہوتا ہے وہ نہ اپنے معنی مستقبل دلالت کرتا ہے بلکہ وہ محتاج ہوتا ہے۔ حرف کا جو فائدہ ہے کلام عرب میں، وہ اسم کے ساتھ ربط پیدا کرتا ہے، دو اسموں کو جوڑ دیتا ہے، اس طرح سے فائدے ہیں۔ حرف اس کلمے کو کہتے ہیں جو اپنا معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہو، یعنی بغیر دوسرا کلمے کے ملائے ہوئے اس کا معنی نہ معلوم ہو۔ جیسے من، من سے، علی من پر، الی من تک، تو ان کا معنی من سے، یہ جب تک دوسرے کے ساتھ نہیں ملائیں گے تب تک اپنے معنی پر دلالت کرنے محتاج رہیں گے۔ تو اب جب ہم کہیں گے سرت من البصرہ الی الکوفہ، اب من لگ گیا بصرہ کے ساتھ، الی لگ گیا کوفہ کے ساتھ، پتہ چلا کہ میں نے سیر کی بصرہ سے کوفہ تک۔ تو یہ اپنا معنی بتانے میں محتاج ہوتے ہیں، اور عام طور پر حرف کا جو استعمال ہوتا ہے وہ اسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب جو پیچھے آیا تھا آپ کے سامنے مرکب، اب مرکب کو بیان کر رہے ہیں کہ مرکب کیا ہے۔ نمبر 5 ہے مرکب۔ جب آیا تھا مرکب کی دو قسمیں ہیں، مفید اور غیر مفید، یعنی جو ہم مرکب جو بول رہے ہیں وہ ایسا ہوگا کوئی فائدہ مند ہوگا اور ایسا بھی ہوگا جو فائدے دینے والا نہیں ہوگا۔ مرکب مفید اس مرکب کو کہتے ہیں جس کو سن کر کوئی خبر یا کسی چیز کی طلب معلوم ہو، ایسا ہو کہ جس کی کوئی خبر یا طلب معلوم ہو اور اس سے اب اس سننے والے کو کسی چیز کا انتظار باقی نہ رہے۔ اور غیر مفید اس کا برعکس ہوگا کہ جس سے سننے و طلب معلوم نہ ہو بلکہ کوئی انتظار باقی رہے۔ مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں اور کلام بھی، تو اس کے دو نام ہو گئے اور بھی، جملہ بھی اور کلام بھی۔ جیسے کہ ہم کہیں اللہ غفور، اللہ بخشنے والا، یہ مرکب ہے، جملہ ہے اور تام ہے، اور اس سے ایک معنی ملتا ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے۔ تو اب اس کے ذریعے جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، پتہ چلا زید کے بارے میں ایک بات معلوم ہوئی کہ زید کھڑا ہے۔ اور مرکب غیر مفید اس مرکب کو کہتے ہیں جس کو سن کر نہ کوئی خبر معلوم ہو نہ کسی چیز کی طلب معلوم ہو۔ مرکب غیر مفید ہمیشہ کسی جملے کا جز ہی ہوگا۔ مرکب غیر مفید ہمیشہ کسی جملے کا جز ہی ہوگا، وہ تام نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ادھورا ہے، جب تک کہ وہ اس کے ساتھ ایک اور نہ ملایا جائے تب تک وہ تام نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہم کہیں رجل مؤمن، مومن مرد، اب یہ موصوف صفت سے مل کر ایک مرکب جملہ کا ایک جز بنا، یعنی مبتدا بن گیا۔ ابھی یہاں خبر کی ضرورت ہے تو جز بنے گا اور وہ ناقص رہے گا جب تک کہ ساتھ مبتدا بن جائے تو خبر کی ضرورت رہی، خبر بن جائے تو مبتدا کی ضرورت رہی۔ جیسے کہ اوپر کی مثال میں آپ دیکھیں کہا گیا تھا رجل مومن، تو رجل مومن یہ مرکب کا ایک غیر مفید ہے اور یہ جملے کا جز ہے، یعنی ہم کہیں گے کہ یہ مبتدا ہے، خبر ابھی نہیں ہے۔ مرکب غیر مفید ہمیشہ کسی جملے کا جز ہی ہوگا۔ مرکب مفید کی دو قسمیں ہیں، اب مرکب غیر مفید کی نہیں بنیں گی بلکہ مرکب مفید کی دو قسمیں بنیں گی، اور مرکب غیر مفید کی وہ آگے آپ کے سامنے قسمیں بیان کریں گے، اضافی، توصیفی، مناصر وغیرہ۔ مرکب مفید یعنی جس کو سن کر کوئی فائدہ معلوم ہو، اس کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ اس جملے کو کہتے ہیں جس سے کوئی خبر معلوم ہو، یعنی ایسی بات معلوم ہو جس کو سچ اور جھوٹ کہہ سکیں۔ جملہ خبریہ یعنی خبریہ ہے جس کو سن کر کو ایسا ملے کہ یہ سچ بھی ہو سکتا ہے، یہ اچھا بھی جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ تو جیسے ہم کہیں زید ضارب، زید مارنے والا ہے، ذہبہ بکر، بکر گیا، تو یہ دو باتیں ہم نے بیان کی، زید مارنے والا ہے تو یہ ہو بھی سکتا ہے کہ وہ مارنے والا سچ میں مارنے والا ہے یا نہ بھی ہو، تو اس کو ہم کہیں گے جملہ خبریہ۔ اور ذہبہ بکر، بکر گیا، تو اس میں احتمال ہے کہ نہ بھی گیا ہو اور گیا بھی ہو، تو اس کو ہم کہیں گے جس کو سن کر کے کوئی ایسی بات معلوم ہے جس کو سچ اور جھوٹا کہہ سکیں، اس کو ہم جملہ خبریہ کہیں گے۔ جملہ انشائیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کی طلب معلوم ہو، یعنی ایسی بات معلوم ہو جو نہ سچ ہو سکتی ہو اور نہ جھوٹ، یعنی اس کے اندر کہنے والے کو نہ سچا کہہ سکتے ہیں نہ جھوٹا، بلکہ اس میں جو ہے ایک طلب معلوم ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم کہیں اطیع اللہ، اطیع الرسول، رسول کی اطاعت کرو، تو یہاں ایک طلب معلوم ہوئی، لیکن اس میں کوئی ہم نہ جھوٹا کہہ سکتے ہیں نہ سچا،
اور اسی طرح لا تکفر، کفر نہ کرو، کفر نہ کرو. تو یہاں پر بھی جو ہے آپ کو ایک چیز طلب معلوم ہوئی، لیکن نہ اس کو ہم جھوٹا کہہ سکتے ہیں نہ سچا. آگے چل کے بیان کریں گے. اب جملہ خبریہ ہوتا ہے تو جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا. جملہ اسمیہ اسے کہیں گے جس کا پہلا جز اسم سے شروع ہو، اور جملہ فعلیہ اسے کہیں گے جس کا پہلا جز فعل سے شروع ہو. تو آج جو ہم نے سبق یہ بیان کیا، پہلا سبق آج کا یہ دراست النحو کا، آج کا یہ سلسلہ ہمارا آپ کو کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں. کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں. ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں. جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے.